या मेरे चेंबर में आ जाए, वहां पढ़ के बता दूं। आप तशरीफ रखे ड्रामा क्वीन में पढ़ लो। ये इस असेंबली की ड्रामा जिसको हर सूरत टीवी पे आना है। चैम्बर बुलाने में अपनी माओ बहनों को बुलाएं। आप जो जिस तरीके से बात करते हैं ना, और यहाँ पर कोई सीनियर मेंबर खड़ा होकर हमारे कंडेम करे, तो ये कौन सा तरीका है कि चैम्बर में फिर इजलास भी चैम्बर में बुलवाएं? वो बाजारी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और अफसोस की बात है कि बाज गंदी नाली की ईंटें जो हैं वो ताजमहल में सज गई हैं। लोग जो बैठे अभी इंतजार कर रहे हैं, पीछे उड़ीक रहे हैं, जैसी जाइए तो आई आन। इनका क्या प्रॉब्लम है? ये जो मोटू गैंग है, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। सियासत बर्दाश्त सिखाती है, लेकिन यहाँ तो हर वक्त अदम बर्दाश्त नज़र आता है। सियासत तो तहम्मुल सिखाती है, लेकिन यहाँ पर हर कोई हर वक्त गुस्से से भरा हुआ नज़र आ रहा होता है। लीडर्स, लफ्ज़ लीडर्स मुहज़्ज़ब रवैयों को प्रमोट करते हैं, तहजीब का दामन थामते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन पर हमें कुछ और ही नज़र आता है। और गुज़श्ता रोज़ सिंध की सूबाई असम्बली में तो हद ही हो गई, अखलाकियात का जनाजा निकल गया। आज का ये प्रोग्राम हमने सियासी रवैयों के हवाले से तरतीब दिया है और नाज़रीन, सीजनड सियासतदानों की बजाय हमने नौजवान सियासतदानों को दावत दी है कि वो यहाँ पर हमारे सामने बैठें और हमें बताएं कि इस तरह के रवैये क्यों सामने आ रहे हैं, इस तरह की लैंग्वेज क्यों यूज़ की जा रही है। ये अपनी अपनी सियासी जमातों के इत्तलात के शोबों से वाबस्ता हैं और जो भी मीडिया स्ट्रेटजी की मीटिंग्स होती हैं वहाँ भी ये बैठते हैं। हम इनसे ही पूछेंगे कि इनके जज्बात में इतना गुस्सा क्यों भरा होता है और फिर तहजीब का दामन क्यों छोड़ दिया जाता है। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। मेरे दूसरे मेहमान हैं फैसल जावेद साहब, इमरान खान के राइट हैंड मैन हैं, हर वक्त उनके साथ नजर आते हैं। मुझे वीडियो लिंक पर लाहौर से ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने, सेक्रेटरी इतलात पंजाब पीपल्स पार्टी के, और कराची से मुझे ज्वाइन किया है जनाब साजिद अहमद साहब ने, रुकने कौमी असम्बली MKM पाकिस्तान। आपसे ही मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूं। जाहिर है आप यहां बैठे हुए हैं, बुनियादी तौर पर कोई भी हुकूमत हो दुनिया भर में, जमहूरी हुकूमत हो, हुकूमत तो झुक के बात करती है, लेकिन आपके धड़ाधड़ लोग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, कहीं और बोल रहे होते हैं और खुदा की पनाह कैसी जबान इस्तेमाल की जा रही होती है। ये कोई लीडरशिप से इंस्ट्रक्शन होती हैं? पहले तो मैं शुक्रिया आपका अदा करूंगा कि कम से कम आपने ये इतने अरसे से पनामा चल रहा था, मगर एक तमीज़ और तहजीब का जो दायरे कार का आपने जो बात की है उस हवाले से जो आपने आज टॉपिक रखा है, तो मैं तो मुबारकबाद आपको दूंगा। दूसरी चीज़ आपने बात की कि नौजवान सियासतदान, नौजवान मैं देखने में आता हूँ, मगर मुझे 15 साल हो गए हैं इसी पॉलिटिकल लाइफ में। 2002 से मैं पार्लियामेंट में हूँ, तो मगर यहाँ पे नौजवान और सीनियर पॉलिटिशियन की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सियासत एक इबादत है, और इबादत जो है वो इबादत ये नहीं है कि हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, हम चर्च गए और हमने ये इबादत की, खुदा को याद किया। खुदा को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उनको याद करें और बस, मगर हमें वहाँ पे जाके वो चीज़ें जो कुरान शरीफ में, जो भगवत गीता में, जो बाइबल में लिखी हुई है, वो सारी चीज़ें इंसानियत जो मज़ाहिब में है, जो मोरालिटी में है, जो मोरालिटी में, जो इंसानियत सिखाती है। ये फॉल्ट सिर्फ एक पार्टी में नहीं, मैं समझता हूं ज्यादातर पॉलिटिशियन चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक रखते हो। आज मुझे भी इन 3 सालों में 2000 प्रोग्राम किए हैं, मगर मेरी किसी के साथ तलक कलामी नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे एग्रेसिव लोग भी आते हैं जो बात करते हैं, मैं उसको भी अपनी मीठी जबान से अपना समझा देता हूं। ये हमारे फर्ज में भी शामिल है, ये हमारे इखलाक में भी शामिल है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, आपने 2 क्लिप दिखाई, एक दिखाई ख्वाजा आसिफ की और दूसरी दिखाई सिंध की। फर्क क्या था? सिंध के अंदर शैला रजा चेयर कर रही है, वहां पे वुमेन को, औरत को जिस तरीके से कहा गया, मैं कहता हूं कि शैला रजा अगर औरत थी तो उसको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था उसी वक्त जो जबान इस्तेमाल की गई।
اور उसके ऊपर इसी नुक्ते पे रहिए। अब आ जाए नहीं, मुझे बात कंप्लीट करने देना। मैं जवाब ले लूं। बसरा साहब, फैसल जावेद साहब के पास जाना था, फिर वो जाएगा। नहीं, बसरा साहब बैठा हुआ है, बसरा साहब जाएगा कि ख्वाजा आसिफ ने जो बात की। देखिए, सुने तो सही ना बसरा साहब, सुनिए। अब पीटीआई के बारे में आप बार बार कहते रहे कि वो सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। वो नई पार्टी है, नौजवान है, उसमें आपकी पार्टी तो पुरानी है। बीबी शहीद ने कभी गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए थे। खुद आसिफ जरदारी साहब एक मफामत के सियासतदान रहे, आप भी सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। कल क्या हुआ वो डॉक्टर रमेश साहब तो आपको बता रहे हैं, शैला रजा साहिबा डिप्टी स्पीकर हैं, वो सूरत हाल को हैंडल करती, लेकिन नहीं हुई। ये रवैये पीपल्स पार्टी में कब से ऐसे जन्म ले रहे हैं? पहली बात तो मैं समझता हूं कि एक तहजीब याफ्ता माशरे के अंदर जो भी कोई ज़बान गलत इस्तेमाल करे, जो भी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करे, वो काबिल मुजम्मत है, खा उसका किसी तबका फिक्र से तल्लुक हो। और ख़ास तौर पे सियासतदान तो रमेश कुमार मेरा भाई है, बड़ा साफ स्पोकन है, उन्होंने सही बात कही। सियासत तो एक इबादत है। आपने एक जो मिसाल अभी दी इमदाद पताफी साहब की, मैं बतौर एक सियासी कारकुन के पहले तो उनके जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की उसकी मुजम्मत करता हूँ। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं, सेक्रेटरी इतलात पंजाब पीपल्स पार्टी शौकत बसरा साहब इमदाद पताफी साहब के अल्फाज की, लहजे की, उनके मीनिंग्स की, हिडन मीनिंग्स की मजम्मत कर रहे हैं आप। मैं मजम्मत कर रहा हूं और साथ आपको ये खबर भी दे रहा हूं कि हमारी पार्टी क़यादत ने उसका फौरी तौर पर नोटिस लिया है और इमदाद पताफी को हदायत कर दी गई है कि पताफी साहब फिल फौर आप हमारी वो बहन जिनकी दिल आजारी हुई आपकी गुफ्तगू से, उनसे आप सॉरी करेंगे और माफी मांगेंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। ये रिजाइन मांग रहे हैं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब कहते हैं रिजाइन दें। वो सुने मेरी बात सुने ना। अच्छा, अब बात ये देखें ना, मैं यही रमेश कुमार साहब से एक बात कहूंगा, हमें इखलाकियात का लेक्चर देने वाले, थोड़ा सा मैं इनका चेहरा आपको दिखाना चाहता हूं और साथ एक शेर भी अर्ज करना चाहता हूं। इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की अकायद, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। ये दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ, आप जरा इनकी जबान निकाल लें, इनकी गुफ्तगू निकाल लें, खा वो तलाल चौधरी हो, खा वो ख्वाजा साद रफीक हो, खा वो राना सनाउल्लाह हो, खा वो ख्वाजा आसिफ हो, और खा मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ हो। मैं इनके बाकायदा आपको क्लिप्स दिखा सकता हूं जिन्होंने ऐसे, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो शायद वो अच्छा नहीं होगा, ऐसी इन्होंने बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू की है। कम अज कम मेरी तो जुबान ये इजाजत नहीं देती कि हमारी माएँ और बहनें घरों में बैठी होती हैं जिस तरह हम, और देख रहे वजीर आजम से बड़ा तो ओहदा कोई नहीं, वजीर आला से ओहदा बड़ा कोई नहीं है। वहां पे बैठ के जब ये लोग करेंगे तो नीचे जो दरबारी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, चूंकि ये मियां साहबान तो माशाल्लाह वैसे भी आपको पता है शाही सल्तनत के लोग हैं, बाकी रमेश तो मेरा भाई है, ये तो बेचारे सब फिर वो उनके गाने गाने होते हैं, गीत गाते हैं। बसरा साहब, मैं लीडर्स पे आता हूं। आपने एक नुक्ता उठाया, फैसल जावेद साहब, आपके नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं, बहुत गुस्सा पाया जाता है और सब पार्टियां पहले तो आपकी शिकायत करती थी, आपकी पार्टी की, अब इन्होंने भी वो कल्चर अपना लिया। आप लोगों में क्यों गुस्सा है इतना? हमारी पार्टी की तरफ से, ये नहीं कि मैं अपनी पार्टी को यहाँ पे, मैं भी हैसियत पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। मैं जब इन पार्टीज को देखता हूँ, तहरीक इंसाफ को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, मुझे ये लगता है कि हमारी पार्टी जो तहरीक इंसाफ है उसने कभी भी कोई ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के बारे भी जो मीडिया टॉक्स हो रही हैं, इसमें मरियम नवाज का नाम लिया जाता है, इनकी तरफ से नाम लेना या ये कहना। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप करप्ट को करप्ट नहीं कहेंगे तो उसको क्या जामा मस्जिद का इमाम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? लेकिन जहां तक गाली गलोच की बात है वो हमारी तरफ से कभी भी नहीं हुई, वो दूसरी तरफ से हुई है। अब जब सियासत इस नहज पे पहुंच चुकी है जिसमें पर्सनल अटैक्स, आप यकीन कीजिए पर्सनल अटैक हमारी तरफ से कभी किसी पे नहीं हुआ, कभी किसी पे नहीं हुआ, इनकी तरफ से आए दिन। और इनके जो वजीर आते हैं वो अपनी कारकर्दगी से मियाँ साहब को इम्प्रेस करने के बजाय वो इन चीजों से इम्प्रेस करते हैं क्योंकि रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक बादशाह सलामत को। दूसरी चीज, जो वजीर नहीं है जैसे दानियाल अजीज हैं, तलाल चौधरी हैं, एक दो और उनके साथी हैं, वो जब वहां पहुंचते हैं जो वजीर नहीं है वो इसलिए करते हैं कि उनको वजारत का मनसब कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई। इसी साजिद अहमद साहब की तरफ मैं जाऊंगा। साजिद अहमद साहब, कराची के हवाले से जाहिर है उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एक तहजीब भी उनके साथ है, मुहज्जब रवैये रखते हैं,
لیکن ہم نے دیکھا ابھی آپ کے سامنے جب سابق گورنر ڈاکٹر اشرت العباد اور مصطفیٰ کمال صاحب آپس میں لگے ہوئے تھے تو کس طرح کی گفتگو ہوتی رہی، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ پراچا صاحب، موضوع آپ کا بہت اچھا ہے، تحمل، برداشت، سیاست اور دشمنی۔ اچھا، ہونا ہی چاہیے کہ ہم جو پاکستان کے اندر اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں، دیکھیں تو تمام لیڈران ہمیشہ پازیٹیو چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں اور پھر وہ نیچے تک گراؤنڈ تک جاتی ہیں، سرفیس تک جاتی ہیں، اسٹریٹ تک جاتی ہیں، کارکنان تک جاتی ہیں، پھر وہ کارکنان جو ہیں وہ گلیوں تک جاتے ہیں۔ اچھا، اگر چیزیں اوپر سے خراب ہوں گی، اگر آپ کا بیہیو، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا انداز گفتگو اگر لیڈران کا خراب ہوگا تو آٹومیٹک وہ نیچے تک سروائیو کرے گا اور پھر معاشرے کے اندر بگاڑ آئے گا۔ اچھا، پاکستان میں بھی ہم اس قسم کے تجربات دیکھتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ نے گزشتہ ان 3-4 سال کی جو سیاست پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہ گالی گلوچ، عدم تشدد، عدم برداشت اور دشمنی تک پہنچ گئی ہے۔ اچھا، ہونا ہی چاہیے کہ اگر ہم دنیا کے دیگر اور پاکستان کے لیڈران کی مثال لیں، مثال کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال لیں، لیاقت علی خان کی مثال لیں، مہاتیر محمد کی مثال لیں، نیلسن منڈیلا کی مثال لیں، گاندھی صاحب کی مثال لیں، تو ان میں آپ کو عدم برداشت دکھے گا، ان میں سیاست دکھے گی کہ واقعی میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر سیاست کی ہے اور اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے اور اپنے کام سے لوگوں کو کنونس کیا ہے۔ اصل معنوں میں پولیٹیکل وہ لوگ دنیا میں وہ ہوتے ہیں جن کے ٹارگٹ جو ہوتے ہیں کہ اپنی قوموں کو، اپنی نیشن کو ایجوکیشن کے میدان میں، ہیلتھ کے میدان میں آگے لے جائیں۔ لیکن جب سیاست دانوں کا ٹارگٹ اقتدار ہو جائے، وزیر اعظم بننا ہو جائے، تو پھر یہاں سے دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ پہنچتے ہیں، زبانیں ایک دوسرے کی زبان سے ٹکراتی ہیں، ان کے عمل، ان کے کردار، ان کے گفتار اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بس وہ اپنے ٹارگٹ، اپنے گول اچیو کرنے کے لیے پھر وہ تمام حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ بہرحال ساجد بھائی، آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، میں یہی نقطہ ناظرین اٹھاؤں گا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ لیڈرشپ لیول تک اس طرح کی کیوں بات کی جاتی ہے، پھر ظاہر ہے ان کے جو فالوورز ہیں انہوں نے تو بات کرنا ہوتی ہے۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روبرو پروگرام میں پاکستان کی سیاست میں ابھرتے ہوئے عجیب رویوں کی، عدم برداشت کی اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے، پگڑیاں اچھالنے کے حوالے سے۔ بسرا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ساجد احمد بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جب لیڈرز اس طرح کا لہجہ، لب و لہجہ، زبان استعمال کریں گے تو ورکر تک جائے گا۔ اگر اسپیسیفک میں آپ کی پارٹی کی بات کروں، آپ کے چیئرمین صاحب جب بھی بات کریں وہ چاچا 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 ایسی لے میں بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے پھر دوسری پارٹی کے، ان کے لوگوں کے جذبات خراب ہوتے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں اور وہ بھی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ تو لیڈرز ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ راجہ صاحب، بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، بالکل درست بات ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے اگر ایسی گفتگو کی جائے گی تو وہ نیچے تک ٹریول کرے گی اور اس کا جواب پھر اسی طرح ہی دیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ نے اسپیسیفک کویسچن کیا بلاول صاحب کے حوالے سے، میں کہتا ہوں آپ ایک کام کریں، کوشش کریں کہ وہ آپ نے مثال دی، اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ جتنے لیڈرز اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بلاول صاحب تک سب کے بیانات اٹھا لیں اور ان کے مقابلے میں جو موجودہ لاٹ موجود ہے، جن باقیوں کو چھوڑ دیں، آپ میاں نواز شریف صاحب اور ان کے فالوورز، آپ ان کے عمران خان صاحب اور ان کے فالوورز، الطاف حسین صاحب اور ان کے فالوورز، وہ تمام ینگ لاٹ جو ابھی فیصل جاوید نے کہا کہ ہمارا اساتذہ ہم نے، میرے جیسے نوجوان آگے آئے، ان نوجوانوں نے جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، جس طرح کی وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا خاصہ ہے۔ اسی پہ رکیے بسرا صاحب، اسی پہ رکیے۔ سنیے میری بات سنیے، چاچا عمران کی جو بات کی، جب خان صاحب، زرداری صاحب کے متعلق جب ایک حد ہوتی ہے نا برداشت کی، اب چاچا عمران پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ برا لفظ نہیں ہے، دیکھیں چاچا عمران جنہوں نے بلاول صاحب کی والدہ کے ساتھ کام کیا، بی بی صاحبہ کے ساتھ،
وہ سب چاچا ہیں ان کے لیے میاں نواز شریف بھی چاچا ہے. بسرا صاحب سنیے, یہ چاچا کہنا اور انکل کہنا طنز ہے. بہرحال اس نقطے پہ رہیے. آپ کے بارے میں, آپ کی پارٹی کے بارے میں بات ہوئی, میں پھر کہوں گا, آپ نے کہا کہ کرپٹ کو کرپٹ کہیں گے, کہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی کلیم اللہ نے سمیع اللہ کو دیا, سمیع اللہ نے کلیم اللہ کو دیا, اور پھر گھر میں باتیں آ گئیں, موٹو گینگ کہنا, تو کسی یہ کرپٹ کہنے ہیں؟ مجھے بتائیے. بات ہم کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گی نیچے تو پھر سب شروع ہو جائیں گے. سوشل میڈیا کی بسرا صاحب کی بات درست ہے. دیکھیے, میں پراچا صاحب جو لہجہ وہ اختیار کر رہے ہیں اس پروگرام میں, اسی سے سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کو کہ کون کدھر کھڑا ہے. بھائی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, بتا دیں. جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہی یہ ہے, اور اس میں بھی یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. ان کی پارٹی کا انہوں نے کہا کہ جی بڑا ہی کوئی زبردست ریکارڈ ہے, بڑی کوئی فرشتے ہیں یہ, یا زرداری صاحب کو نعوذ باللہ امام کعبہ ہونا چاہیے. مطلب ایک بندہ, ہم نے کبھی کسی کی پرسنل چیز پہ کریٹیسائز نہیں کیا. ایک بندہ, ایک سیکنڈ سنیے گا نا براج صاحب, جس نے ملک کے ساتھ برا کیا ہے, ملک کو لوٹا ہے, سرے میں محل بنائے ہیں, کرپشن کی ہے, یہاں سے پیسہ باہر ٹرانسفر کیا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, میفر کے فلیٹس بنائے الحمدللہ, یہ ساری چیزیں, ملک کو لوٹا ہے, غریبوں کو لوٹا ہے, اس کے خلاف تو ہم بات کریں گے. اور عمران خان سے پہلے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں ہوئی. اور جہاں تک گالی گلوچ کی بات ہے, آپ یقین کیجئے ان کی آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں, پیپلز پارٹی کی جلسوں کی, ان کے لیڈران کی, آصف علی زرداری کی, بلاول کی, آپ تقریر سنیں, ہمیں گھر میں ٹی وی بند کرنا پڑتا ہے, فیملی ان کی تقریریں نہیں دیکھ سکتی. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی تقریریں فیملی نہیں دیکھ سکتی. ایک مثال دے دیں جو آصف علی زرداری نے غلط. اگر آپ آرکائیوز میں چلے جائیں, ویڈیو کلپ کوئی بھی ان کی تقریر جلسے کی اٹھا کے دکھا دیں, آپ کو مثالیں ملیں گی. میں ڈاکٹر صاحب کی اپینین لے لوں. ڈاکٹر صاحب, کل وزیر اعظم سے لندن میں سوال ہوا کہ پینیما کیس جو ہے اس کے بارے میں بتائیں, تو انہوں نے کہا وہ عدالت میں زیر سماعت ہے. اگر یہی سپرٹ ہے تو پھر یہ روزانہ سپریم کورٹ میں پہلے آپ کی بھی لیڈرشپ آتی تھی, اب تو آپ کے بڑے بڑے وزراء جن کی بات فیصل جاوید کر رہے تھے, یہ کیا ضرورت ہے پھر بھیجنے کی؟ دیکھیں, میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی اور ہماری پارٹی کی طرف سے بات تھی کہ سپریم کورٹ کے باہر سپریم کورٹ نہیں لگائی جائے, جس کے اوپر فیصل کیا نام ہے ان کا جو نیا آیا ہے, جو نیو ٹی وی پہ بھی ہے یار, فواد چودھری نے کہا کہ نہیں, عوام چاہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے, ہم کیوں نہیں عوام کو بتائیں, یہ عوام کا مسئلہ ہے. یعنی اندر عدالت کی آبزرویشنز, باہر بی ٹیم پریس کانفرنس کرے ہر سائیڈ کی, پھر ان بڑی ٹیم آ جائے. اب تو عمران خان بھی آتے ہیں خود ہی, آپ کے خواجہ آصف آتے ہیں, خواجہ صادر, پھر شام میں پھر عوام کو آپ بتاتے ہیں. یہ بالکل صحیح پرائم منسٹر نے کہا کہ بھئی سپریم کورٹ کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے اندر پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو تو پرائم منسٹر صاحب منع کریں اپنے وزراء کو مت آئیں. بھائی تو یہاں پہ کاؤنٹر کیا نہیں کریں؟ اگر کاؤنٹر نہیں کریں تو شام کو تو صرف آپ کے پاس صرف ون ڈائریکشن میں چیز چلتی رہے گی. شام کو کون سا ہوتا ہے جو پی آئی ڈی میں ٹیکس کے پیسوں سے لوگوں کی آپ اگر آج عمران خان ابھی کہہ دے کہ بھائی اس سپریم کورٹ کے اندر جو بھی میٹر چل رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر ڈسکس نہیں ہوا, کل سے ہمارا کوئی بندہ وہاں پہ جو ہے, یعنی کہ یہ بات تو مان گیا نا کہ عمران خان آپ نہیں, آپ اگر ان چیزوں کو غلط ہائی لائٹ کریں گے تو ہماری ٹیم لازمی ہے اس کو ریکٹیفائی کرے گی. آپ اس طریقے سے اگر کریں گے, کیونکہ اب دوسری آپ نے بات کی لینگویج کی, نہیں تو آپ کیس میں بات کریں, آپ تو آکے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں نا فیصل بھائی. وہاں پہ مجھے یہ بتائیں, آج سے اگر 10 سال آپ پیچھے چلے جائیں, آج 10 سال اگر آپ پیچھے چلے جائیں, جب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی پیچھے کھڑے نے سن رہے ہیں, یہ تو پرووکیٹ کرنے کی بات ہے. مجھے بتائیں, آج 10 سال آپ پیچھے چلے جائیں جب محترمہ, اس وقت لیڈر صرف 2 تھے, ایک تھی محترمہ, ایک تھا میاں محمد نواز شریف. اس وقت یہ ابیوز لینگویج کیوں نہیں یوز ہوتی تھی؟ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, آج کیونکہ اس وقت عمران خان کے آنے کے بعد جس طریقے کی لینگویج یوز ہونا شروع ہوئی ہے, جس طریقے کے کنٹینر کے اوپر بات کی, اس کے بعد بلاول نے بھی وہ زبان کا استعمال کی. معاف کرنا, ٹھیک ہے نا. میاں صاحب کی ایک سپیچ چلائے, میں بتاتا ہوں رویش میں ایک سپیچ بتاتا ہوں. میاں صاحب کی سپیچ ہے, یہ ضیاء الحق صاحب کی برسی تھی ادھر,
فیصل مسجد ان کی ایک سپیچ لائیں جس میں ریپیٹ نہیں کر سکتا انہوں نے کیا کہا زرداری صاحب کے بارے میں, اور پھر زرداری صاحب کی بھی آپ چلیں میں ساجد احمد صاحب کی اپینین ساجد احمد صاحب جو بات یہ کر رہے ہیں نا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ, اسمبلی میں بھی کہنا حضور یہ ہیں وہ ذرائع, تو یہ ان کے وکیل کہتے ہیں او پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سی. اچھا پھر 30 نومبر کو لاہور میں ان کا پروگرام تھا. اعتبار کرو گے ہم سب لوگوں کا میاں صاحب کی طرف سے انسٹرکشن ملے کچھ بھی. آپ تو آتے نہیں ہو نا, آپ تو آتے نہیں ہو. ساجد بھائی آپ کی پارٹی پر بہت سارے الزامات لگے, ہاؤس کے اندر بھی لگائے گئے, ہاؤس کے باہر بھی لگائے گئے. جب الزامات لگائے جاتے ہیں کیا احساسات ہوتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں پراجا صاحب, آپ نے موضوع تو بہت اچھا رکھا ہے, لیکن اب جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں ہم اس موضوع سے ہٹ رہے ہیں, ہم دوبارہ سے اسی الزامات کی سیاست پر ایک دوسرے پر آ رہے ہیں. اچھا لیجو کے اندر اور سیاست کے اندر تلخی کب آتی ہے؟ لیجو کے اندر اور ذہنوں کے اندر تلخی اس وقت آتی ہے کہ جب کسی بھی فرد کے, کسی پارٹی کے کوئی مطالبات تسلیم نہ کیے جا رہے ہوں, یا اس کی لیڈر کے ذہن کے اندر کوئی خواہش ہو, کوئی ایسی خواہش ہو کہ جس کا تعمیری کیا کہتے ہیں اثرات لوگوں پر پڑتے ہوں, لیکن اور وہ لیڈر اپوزیشن کے اندر ہو. تو یہ پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن کی سیاست, تو اپوزیشن کی بالکل یہاں پر سنی نہیں جاتی ہے. اچھا پھر یہاں سے تلخی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, یہاں سے سیاست کے اندر عدم تشدد اور عدم برداشت کی پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ آگے تک جاتی ہے, پھر وہ ذاتیات تک پہنچ جاتی ہے, وہ ایوانوں سے نکل کر وہ گھروں تک پہنچ جاتی ہے, وہ گھروں سے نکل کر لوگوں کے اور پولیٹیکل لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچ جاتی ہے, اور ان کی عزتوں کو روڈوں پر, چوراہوں پر, گلیوں کے اندر اچھالا جاتا ہے, اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم تو صحیح ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم ایک تو پاکستان کے اندر مختلف موضوع کے اندر مختلف اختلافات کو نپٹانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل لیڈر کانفرنس ہونی چاہیے, جہاں پر تمام لیڈران کو آپس میں بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے ایٹیٹیوڈ پر بات چیت کرنی چاہیے. بہت زبردست بات کی آپ نے ساجد بھائی, بہت زبردست بات کی آپ نے, اور یہی تجویز تو خواجہ سعد رفیق نے دی تھی سپریم کورٹ کے باہر آ کر کہ ہم بھی ذاتیات کو چھوڑتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی ذاتیات کو چھوڑے. اور آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی امداد پتافی کو شوکاز نوٹس بھی دے دیا ہے. بریک کا وقت ہوئے ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہی نکات کو آگے بڑھائیں گے. کیا ساری سیاسی جماعتیں آل پارٹیز کانفرنس کے لیے ایگری ہو جائیں گی؟ پھر کسی کو ڈیزل کہنا, کسی کو یہودی کہنا, کسی کو کرپٹ کہنا, جب تک پروو نہ ہو کیا اس سے تحمل اور ریسٹرینٹ شو ہوگی؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آج روبرو میں بات چیت کر رہے ہیں ملکی سیاست میں عدم برداشت اور عدم تحمل کے حوالے سے. ساجد بھائی آپ نے ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کی ایک کانفرنس ہونی چاہیے, گول میز کانفرنس کہہ لیں, آل پارٹیز کانفرنس کہہ رہے ہیں, لیکن بعض الزامات بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں. را فنڈڈ کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں, بیرونی سرمائے کے الزامات لگا دیے جاتے ہیں, پھر ملک کے اندر کرپشن کو ٹیرر فائنینسنگ کے لیے بات کر دی جاتی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا نہ کوئی ایویڈنس آتی ہے, نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے, پھر یہ سارا معاملہ گول مول کر دیا جاتا ہے. اچھا ابھی گفتگو کے دوران کوئی کسی صاحب نے بولا کہ کیا الطاف بھائی کو بلائیں گے یہاں پر. میں بتاؤں کہ دیکھیں زبان سے انسان بہت نقصان اٹھاتا ہے. اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں یا خاندان کا جائزہ لیں, اگر ہماری زبان اچھی نہیں ہوگی تو لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے, اور ہماری عزت احترام معاشرے کے اندر, گھر کے اندر, خاندان کے اندر, پالیٹکس میں ہیں تو اپنے حلقے کے اندر, پالیٹکس میں اگر سیاست کر رہے ہیں تو پورے معاشرے کے اندر, پورے ملک کے اندر ہمارا امیج نیچے آ جائے گا. اچھا الطاف بھائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی, تو بالکل الطاف بھائی کو بھی آپ اگر چاہیں تو بالکل ان کو کال کریں, ہم تو اب ایم کیو ایم پاکستان ہیں. الطاف بھائی نے بھی زبان سے بہت نقصان ہوا ہے ایم کیو ایم کا, زبان کی وجہ سے ایم کیو ایم کو بہت نقصان ہوا ہے. آج جس پوزیشن میں, جس صورتحال میں کراچی کے لوگ کھڑے ہیں اس میں زبان کا بھی عمل دخل ہے, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے علیحدگی کا اعلان کیا. اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان
جب پاکستان کے خلاف کوئی بات کی گئی تو ہم نے علیحدگی کا اعلان کے بعد میں الطاف بھائی نے سوری بھی کی، لیکن کیونکہ زبان سے الفاظ ادا ہو چکے تھے تو بات بہت دور چلی گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پالیٹکس کے اندر زبان کا کنٹرول بھی بہت ضروری ہے. اب اگر تھوڑا جائزہ ہم پاکستان کے سیاستدانوں پر لیں، مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی میں مثال دوں گا کہ وہ ڈائریکٹ ہی اسٹیج پر آ کر کسی کے بارے میں بھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں. زرداری صاحب الزام ڈائریکٹ نہیں لگاتے لیکن انڈائریکٹلی اپنے لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں. پھر اگر نواز شریف صاحب پر آئیں تو رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف کو یوز کر لیں گے. پھر اس طرح پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کی اگر لیڈران کی مثال لیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں، آل لیڈر کانفرنس بالکل اچھی بات کی آپ نے ساجد بھائی. اسی نقطے پہ رہیے، اسی نقطے پہ رہیے ساجد بھائی، اسی نقطے پہ رہیے. گفتار پر، اپنے اخلاق پر اور انہیں کس طرح پالیٹکس کرنی ہے اس کا جائزہ لیں اور اس کے بعد وہ آگے بات کریں. بہترین، آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی. جی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، آپ تو حکومت ہیں، حکومت خود بھی کہتی ہے کہ الزامات لگتے ہیں، پروو نہیں ہوتے، بار بار سپریم کورٹ میں کہا جاتا ہے کہ ثبوت لائیں. آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے، آپ بڑی جماعت ہیں، پارلیمنٹ میں اکثریت ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے کانفرنس تو بلی ہو، مگر سب کو یہ دکھانے کے لیے ایک ایسے عالم ہو، ایسے لوگ ہو جو خود اخلاق سے بہت بھرے ہوئے ہو، وہ سمجھائیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، جو لینگویج استعمال، فیصل بھائی نے صحیح بات کی کہ سب جگہ سے، ایک ہماری جگہ سے یا پی ٹی آئی کی جگہ سے یا مگر ٹوٹل ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کے ویورز بھی جو ہے وہ کہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. میں تو اسپیشلی ان پروگرام میں جاتا ہوں جہاں پہ کہتا ہوں کہ بھائی آرگیومنٹس کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی ہے، ایسے لوگ ہمارے گیسٹ ہیں، میں گیسٹ پوچھ کے پھر جاتا ہوں. جہاں پہ دیکھتا ہوں کہ بھائی شور ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں شور صرف ہوتا ہے تو لوگ، فیملی بھی ہماری کہتی ہے کہ یہ آپ پارلیمنٹرین ہیں، یہ کیا بات کریں. تو کم سے کم ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات. اور میں تو سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ہر چیز کا مطالعہ کیا ہے، ہر مذہب کا مطالعہ کیا ہے. میری جو پرورش، مجھے استاد بھی ایسے ملے، ماں باپ بھی ایسے ملے، میری پرورش ایسی ہے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ کھولوں اور اس چیز کے اوپر لیکچر دوں. فیصل جاوید صاحب، میں اس نقطے پہ نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی پارٹی جلسے بھی کر رہی ہے، سپریم کورٹ میں بھی لڑ رہی ہے، پریس کانفرنس بھی کرتی ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کا سیاسی جماعتوں کا کوڈ آف ایتھکس بنایا جائے، بس ٹھیک ہے، آپ نے سپریم کورٹ انووک کر دی، عوامی عدالت میں بتا دیا، پھر یک دم 12 لوگ پورا دن بولتے رہتے ہیں. دیکھیں، اس میں ایک چیز جو ہے، پریکٹیکل پولیٹکس پاکستان میں اس کی شدید کمی ہے. باتیں، تحریریں، تنقیدیں، تبصرے، کیا کچھ ہوتا ہے، تقریریں، لیکن جب بات آتی ہے پریکٹیکلی آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. فار ایگزامپل، پیناما کیس چل رہا ہے، شریف خاندان کا کیس ہے، ایک خاندان ہے اس کا کیس ہے، ایک فیملی ہے اس کا کیس ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وزیر ریلوے پہنچے ہوتے ہیں، وزیر پانی بجلی پہنچے ہوتے ہیں، عابد شیر علی پہنچے ہوتے ہیں، خواجہ آصف پہنچے ہوتے ہیں، وزیر دفاع بھی پہنچے ہوتے ہیں، کیڈ کے منسٹر پہنچے ہوتے ہیں، تقریباً ساری منسٹریز کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. کچھ ہیں جو نہیں آتے ہیں اور انہیں احساس ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ بھی گندے ہوں گے. اب ان کا کیا کام ہے کہ خاندان کو آ کے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کی میڈیا مینجمنٹ کر رہے ہیں. جاؤ جا کے وہاں کون سی ٹرین گزرتی ہے سپریم کورٹ سے، وہاں کون سے پانی و بجلی کے منصوبے لگے ہوئے ہیں، وہاں عوام کی جا کے خدمت کرو. تم نوکر ہو عوام کے، جا کے عوام میں جاؤ. ادھر کیا کر رہے ہو؟ خاندان کا کیس ہے، لیٹ دیم ہینڈل اٹ. شریف خاندان اپنے سپوکس پرسن بنائے. مریم اورنگزیب کا کوئی کام نہیں ہے. نہیں، پھر آپ کے چیف منسٹر بھی تو آتے ہیں نا، دھرنے میں آئے تھے، یہاں ڈانس کر رہے تھے، دیکھیے نا، وہ مختلف بات کر رہے ہیں، یہاں ڈانس کر رہے تھے، کھٹک صاحب یہاں سینیٹرز آپ کے ڈانس کر رہے تھے. سنیں پراچا صاحب، دو مختلف باتیں کر رہے ہیں آپ. وہ ہماری پارٹی کا ایک پروٹیسٹ تھا کسی مقصد کے لیے، یہ ہماری پارٹی کا پروٹیسٹ تھا کسی مقصد کے لیے، اور وہ مقصد آپ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے نا. میرا تو نقطہ یہ ہے کہ جب ملک کی سب سے بڑی، ان کا ایک سیکنڈ پراجا صاحب، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو آنا ضروری ہے، نون لیگ کا بھی یا شریف خاندان کا. تو اس میں شریف خاندان کا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے نون لیگ کے لوگ یا جو ہیں شریف خاندان کے لوگوں، منسٹرز کیا کر رہے ہیں، میرا یہ سوال ہے. منسٹرز کیا کر رہے ہیں، مجھے جواب دینے کا ٹائم دینا. بسرا صاحب کا آپ نے جواب تو دے دیا. ایک سیکنڈ، بسرا صاحب کا اوپینین لینے سے پہلے ایک سوال میری طرف سے ایڈ کر لیں. آپ سن رہے ہیں، انہوں نے تنقید کی ہے نا تحریک انصاف پر، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اپنے لیڈر کی
تقریر لگائیں, انہوں نے عوام کو گالیاں دی ہیں کھڑے ہو کر, اور وہ بڑی بسرا صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. بسرا صاحب, پھر بات یہ ہے کہ سارے لیڈرز اگر ایک دوسرے کو تنقید کریں, ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں, پھر فائدہ کیا ہوا سیاست کا؟ پھر جو سیاست تحمل سکھاتی ہے, جو شروع میں کہہ رہا تھا برداشت سکھاتی ہے, ہمیں کم از کم, مجھے ایز اے جرنلسٹ نہ برداشت نظر آ رہی ہے نہ تحمل نظر آ رہی ہے. دیکھیں پراچا صاحب, مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے سب پارسا بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے میں تو آج پہلی دفعہ ان کی ایسی گفتگو سن رہا ہوں. بھائی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے ضمیر میں جھانکنا ہوگا, جو غلط کرتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہوگا. جانے دیں, ابھی بھی بیٹھے ہوئے دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. سن تو لیں یار, سن لیں میرے بھائی ہو. میں آپ کو یہ کہنا صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بجائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے, ابھی بھی ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں. ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں, ہم واحد پاکستان کے اندر سیاسی جماعت ہے جس نے 5 سال پیچھے پراچا صاحب جتنی ٹارگٹ کلنگ زرداری صاحب کی ہوئی, جتنا ہمیں کہا گیا, ہمیں جو کچھ مرضی کہہ لیں, لیکن ہم نے کبھی صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا, نہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے. اس کے باوجود انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے پروگرام کا جو لب لباب ہے, ساجد نے بہت اچھی تجویز دی ہے. ہاں, یہ لیڈرز کو آپس میں بیٹھنا چاہیے, ایک کوڈ آف کانڈکٹ بننا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کل اگر طلال چودھری ہماری قیادت کو اگر گالیاں دے گا تو بتائیے, ابھی ہم بلاول صاحب گئے تھے فیصل آباد, وہاں پہ ایکسپوز کیا, لوگ تنگ ہیں ان سے, دونوں بھائیوں سے, کہ بیڑا غرق کر دیا, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, مہنگائی پہلے سے بڑھ گئی ہے. وہاں پہ ہم نے بات کی بلاول صاحب نے, آپ طلال چودھری کو وہ فوٹیج نکال لیں, باقاعدہ اس نے بلو دی بیلٹ اور گندی گفتگو کی. گزارش صرف اتنی ہے, ہمیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا, کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہوگا. بسرا صاحب بہت اچھی تجویز. شوکت بھائی, بات پراچا صاحب یہ ہے کہ سمپل میں یہاں پہ مطلب کی سیاست ہوتی ہے. انہوں نے بات کی کہ یہ کرپشن ہوئی, سرے محل بنے, مگر جہاں پہ میاں صاحب کی فوبیا میں, میاں صاحب کے خلاف اس پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار ہے. ایک چیز یہ, دوسری چیز یہ کس طریقے, دوسری چیز آپ دیکھیں پی ایم ایل این کا منسٹر پہلے پی ایم ایل این کا ورکر ہے. اگر آپ نے سپریم کورٹ کے اندر اپنے وکلا پیش کر دیے, ہمارے وکلا وہاں پہ ہیں, آپس میں کیس لڑے. سپیرٹ بڑی اچھی رہی میرے پروگرام کی, سپیرٹ بڑی اچھی تھی. بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب, فیصل جاوید صاحب بہت شکریہ, آپ نے جانا بھی تھا. ساجد بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور شوکت بسرا صاحب بہت شکریہ. آج ناظرین ہم نے برداشت کی بات کی, تحمل کی بات کی, اور یہ سارے چاروں میرے مہمان بہت ایگریسو ہیں اپنی اپنی پارٹی پلیٹ فارم پر, لیکن بڑی ریزنیبل ہم نے بات کی. اور کانکریٹ پرپوزل ہمارے پروگرام میں یہ آئی ہے کہ لیڈرز کی کانفرنس ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی نہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ضرور وضع کیا جانا چاہیے. انہی لوگوں نے جو آج مہمان تھے, آگے بڑھ کر انہوں نے مرکزی سطح پر لیڈرشپ سنبھالنا ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے. اپنے میزبان شوکت پیراچا کو پروگرام روبرو سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.